अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा। सकूत बाय मरियम मुजफ्फर की एपिसोड नंबर सेकंड है, चैप्टर 1 है और सेकंड एपिसोड सेकंड है। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऊपर नीचे जाते एक्सेलरेटर और सीढ़ियों के बीच लोगों का ऐसा हजूम था जैसे शहर इस्लामाबाद यहीं बसने आया हो। हजूम तरह तरह से मुसाफिरीन पर मुश्तमिल था। कुछ बैरून मुल्क जा रहे थे, कुछ अंदरून मुल्क में थे और कुछ इस जैसे थे जिनकी गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापसी थी। गाड़ी खड़ी है। पाँव में लोफर पहने और आंखों को स्याह चश्मे से छुपाए वो 2 हफ्ते बाद पेरिस से लौटी थी। जी डॉक्टर जी। अटैची केस और एक बस्ता घसीटते मुलाजमा जहां इसके तेज कदमों से हाँफ रही थी, वहीं इसकी सख्त दिली पर अंदर ही अंदर कलस कर रह गई थी। क्या था जो हमारे मुरव्वत के कुछ सामान संभाल ले। अगर खानदानी वफादारी का मामला न होता तो वो कब की ये मुलाजमत छोड़ देती। सुरमई शर्ट, स्याह ट्राउजर, बालों की ढीली चोटी पर पहनी पी कैप में वो अपने मुनासिब वजन मगर पिस्ता कद को छुपाई थी और शायद छुपाना बनता भी था। नक्सक्सी डॉक्टर मरजान शहीर का अगर ये हुलिया कोई मरीज देख लेता तो शायद इसी पर ही कोई मर्ज तशखीस कर देता। सीध में चलती औरत का कद इसके कदम के बरअक्स था। बिना रुके या सांस लिए वो कदम जमीन पर धरती थी और वार दिल पर होते। रास्ते में जो भीड़ भी आती, मरजान दाएं बाएं हुए बिना इनको चीरते हुए चलती जाती। सांवले चेहरे और इस पर चमकती सोने की नथ वाली औरत के तासरात होते भी तो कुछ यूं थे कि ना हटे तो गिरा कर जाऊंगी। मसनूई बत्तियों और फिजा से निकलते वो चिलचिलाती धूप में आई। मई के दरमियानी आयाम में इस्लामाबाद शहर में इस वक्त कुछ कम पक रहा था। वो गर्म इलाकों की बासी थी। इस गर्मी को तो वो सर्दियों में गिरदानते थे। डॉक्टर मरचान के निकलते ही दूर मौजूद एक गाड़ी चौकस हुई। कुशादा रास्ते पर एक स्याह लैंड क्रूज इसकी सिमत बढ़ी। यहाँ मरजान के कदम ठहरे, वहीं गाड़ी का दरवाज़ा खुला और धप से अंदर बैठते ही इसने पी कैप उतारी। इसकी हर अदा जैसे तयशुदा थी। शीशे चढ़ाओ। अगली निशिस्त पर मौजूद ड्राइवर ने फौरन हुक्म की बजा आवरी की। मुलाजमा अब सामान रखवाती डिगी की तरफ ही बैठी थी। हाकिमों के साथ बैठने वाली इसकी तरबियत ना हुई थी। मरजान शहीर का जाती गार्ड आकर अगली निशिस्त पर बैठा तो स्याह गाड़ी सड़क पर उतारती गई। क्लिनिक चलो गफूर। निशिस्त पर सर गिराए मरजान आंखें मूंदे लेट गई। गफूर नामी ड्राइवर ने जी हजूरी में सर हिलाया। मरजान के शाना बशाना खामोश बैठी। इसकी असिस्टेंट हुदा एकदम बोली, मैम आपको वापस आए अभी 1 घंटा भी मुकम्मल नहीं हुआ और अभी से क्लिनिक जा रही हैं। मेरे मशवरे के मुताबिक आपको आराम करना चाहिए। वहाँ भी तो आपकी ऑनलाइन मरीज देखती रही हैं। थोड़ा सा रिलैक्स कर लें वरना यूं आप थक जाएंगी। खुदा के मुख्तलिस रवैये में कहीं भी चापलूसी ना थी। तुम्हें छुट्टी चाहिए तो कह दो, मैं तुम्हें नौकरी से फारिग कर देती हूँ। मरजान की मिकान की अंदाज पर खुदा की रंगत स्याह हुई। इसकी बात दिल की नर्म जरूर थी मगर दिमाग की नहीं। मेरे जितने भी सेशन की ताख़ीर हुई हैं सबको रीस्केड्यूल कर दिया। कुछ लम्हात की खामोशी के बाद मरजान ने पूछा, आंखें अभी भी बंद किए वो नीम दराज थी। यस मैम, लेकिन आज के लिए कोई सेशन नहीं। आप कहती हैं तो मैं अरेंज करवा लूँ। कहते साथ वो अब टैबलेट निकाले मरजान को इसका शेड्यूल दिखाने लगी। नो नीड, न्यूज़ लगाओ। टैबलेट पर चलती खुदा की उंगलियों की नीयत बदली। मरजान गर्दन फेरे बाहर की दुनिया देखने लगी। चेहरा हर जज्बा और ख्याल से पाक था। HSK की मेडिसिन लाउंज लगाओ। मातहत ने एक मर्तबा फिर से सर हिलाया। बीबी सरदार। गाड़ी में मौजूद हर फर्द चौकन्ना हुआ। यह आवाज मरजान के जाती मुहाफिज की थी। हमारी नामी वो हिंदू शाजो नादर ही मुंह खोलता था। सफ़ेद फूलदार पजामा जैसा अमूमन बलोची मर्द पहनते हैं। इस पर कमीज के कफ बाजू तक मोड़े। इसकी तमाम तर तवज्जो अपनी मालकिन पर थी। हुमान का सर बालों से खाली था।
कलाई पर रंग बरंग धागे थे और तन पर शीशे के काम वाली वास्केट थी। बीबी तो सरदार इलाका कदीरोए चाहे मजनीन सरदार कलोहा तक तई गुहार आरूस घप कहलास। इसकी बात काटते अपना लहजा हद दर्जा बेनियाज रखा। खुदा के सिवा सब इन जुमलों का लबो लबाब समझ गए। पिछले 7 साल में HSK फार्मा आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरा है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका में भी हमारी दवाइयाँ कसरत से फरोख्त की जाती हैं। नूर हयात तंजीम का मकसद ही दुनिया में खालिसपन की वापसी है। मैं दावे से कह सकता हूँ इस दवा के इस्तेमाल से बोटॉक्स और दीगर प्रोसीजर्स आने वाले सालों में अपना काम गंवा बैठेंगे। मर्दाना आवाज मरजान को मध्यम बुलंद हुई सुनाई थी। वो मानूस सी आवाज नरम थी, नरम थी जैसी बादे सुबह की पहली पुकार हो या किसी पुरसुकून सुबह का मध्यम सहर। प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। मुल्क के काफी नामवार चैनल पर सिर्फ एक ही चेहरा, एक ही नाम और एक ही मंजर छाया हुआ था। टैबलेट अपने हाथ में लेती माहिर जहन हजल सामियान को सिटी होटल के हॉल में देख रही थी। नीलगु रोशनियों में खड़े इस मर्द ने शीशी हाथ में उठा रखी थी। इसकी पुश्त पर प्रोजेक्टर की मदद से बनती तस्वीर वक्फे वक्फे से बदलती रही। इन्हीं तस्वीर पर हजल का साया ज्यादा नुमाया था। पिछले 3 साल से नूर हयात की छतरी तले रेजिनिक्स एक ख्वाब सा था। इसको दुनिया में लाते वक्त एक डर सा था, झिझक थी कि क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या शोबाबाजी होगी। अगर नाम हो गया तो क्या सब एक अच्छी कोशिश की थपकी देते भूल जाएंगे, या उम्र भर के लिए हमारी कंपनी पर नाकामी का धब्बा रह जाएगा। नौजवानों का गोल, सहाफियों का मजमुआ और अमरा तबीब के 62 लोग मुतहिर से इसके सामोइन थे। कुछ लोग पैदा ही शोहरत लिए होते हैं। शाहजीना और सामियान का बेटा इनमें से एक था। जब हमने साल पहले महज इसकी एक झलक ही दिखाई थी तो आवाम 2 गुरों में बट गई थी, एक जो मुंतजर थे और एक जो मुनकर थे। इंतजार वालों ने कहाँ शोर नहीं मचाया, कैसे कैसे ट्रेंड नहीं चलाए, किस मकाम और किस प्लेटफॉर्म से हम पर जोर नहीं डाला। ऐसे ही जो हमारे मुखालिफिन भी थे, इन्होंने कितना शोर ही क्यों ना मचाया, कैसे ही ट्रेंड क्यों ना निकाले, और हर मकाम हर प्लेटफॉर्म के जरिए हमें बहतीर रोकना चाहा। हम अपने मुहाफिजीन और मुखालिफिन दोनों के शुक्रगुजार हैं। मजमुए की आंखों में आंखें गाड़े जैसे वह अपने साथियों और साजिशियों को पहचान रहा था। एक ने हमें बनाया तो दूसरे ने हमें बने रहने का सहारा दिया। HSK आप सबका ममनून है। हाँ, कमरे में तालियों का शोर बुलंद हुआ, हथेलियों के पीटने का शोर, और फिर कुछ मंचलों की बजती सीटियों पर हजल ने दिल के मकाम पर हाथ रखते गर्दन को खम दिया। रेजिनिक्स बैनुल अक़वामी और कौमी दोनों सतह पर मुअव्वन है। फलोकत आप सबके जहनों में बेबहा सवाल होंगे। इन सब में कुछ का जवाब देने के लिए ये है। चबूतरे पर सहज दहज कर बैठे दरमियानी और पक्की उम्र के लोगों की जानिब हाथ से इशारा किया। हमारे पैनल के माहिरीन और मुल्क के कुछ बेहतरीन रिसर्चर्स मौजूद हैं। ये मंसूबा सिर्फ HSK का नहीं, ये मंसूबा मुल्क की तरक्की का है। एकदम ही बत्तियां चला दी गईं। हजल के गिर्द एक हाला सा बना इसे सबसे मुमताज बनाया था। चबूतरे पर बैठे 5 लोग, जिनमें से एक औरत थी, अब मुस्कुराते सवालात के लिए गोश तलब हुए। क्या ये सच है कि ये दवा उम्र को घटाती है? दरमियान में से कोई तंदुरुस्त सेहत वाले रिपोर्टर ने उठते ही अंग्रेजी में पूछा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बैरून मुल्क भी नशर की जा रही थी। देखें, इस सवाल के पीछे एक माजी है। ऐश ग्रे 2 पीस और उड़े बालों वाले एक मर्द ने माइक उठाते जवाब देने का फरीजा उठाया। सामने मौजूद मेज पर इस मर्द का नाम और रुतबा दर्ज था, डॉक्टर मोहम्मद अलवी, चीफ मेडिकल ऑफिसर, CMO, HSK फार्मा। उम्र का बढ़ना फितरी है, इसे हम खत्म नहीं कर सकते, अलबत्ता घटा जरूर सकते हैं। रेजिनिक्स की ये 5 mg की गोली आपकी उम्र को घटने से रोकने में 100% हद तक कामयाब है। आपकी झुर्रियां जो अमूमन 40 के बाद आती हैं, 80 से पहले मसला न बनेंगी।
اپنی باری کے انتظار میں باقی عاقل اب بے چین لگے۔ اگر سب کچھ وہی بولے گا تو کیا وہ یہاں بتیسی دکھانے آئے ہیں؟ جلد تاخیر سے لٹکے گی، بالوں میں سفیدی نہ اترے گی، چہرے پر چھائیوں کا بالکل نشان نہ ہوگا۔ مارکیٹ میں بیشتر عمر گھٹانے کی دوائیاں موجود ہیں۔ ریجینکس اور ان میں کیا فرق؟ صحافی نے سوالات جاری رکھے۔ وہ تو سطح کو جوان رکھتی ہے، ہم بنیاد کو بڑھاپے سے روکنا چاہتے ہیں، نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ ریجینکس آپ کا باطن بھی کمزور ہونے سے روکتی ہے۔ ڈھلتی عمر میں آتے صحت کے مسائل سے ہم سب ہی واقف ہیں، چاہے وہ ہڈیوں کا درد ہو، جوڑوں کی کمزوری یا پھر کسی اعضاء کا دھیرے دھیرے ختم ہونا، جو قدرتی قوت مدافعت کی ضعیفی کا مرحلہ ہے، ہماری دوا سے متاثر کر کے سست کرتی ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دوا کو کھا کر ہم تاعمر جوان دکھیں گے؟ کسی پرجوش صحافی نے کہتے بات کاٹی۔ بقیہ افراد تو موقع کی تلاش میں تھے۔ اس سے قبل کے الوا صاحب کچھ کہتے۔ ان کے بغل میں بیٹھے HSK کے تحقیق اور تجویز R&D کے سربراہ ابو زید جنیجو نے گلا کھنگار کر حاضرین جماعت کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ جہاں آپ ہزاروں اور لاکھوں روپے لگا کر سوئی اور میکان کی طرز کے ذریعے جوانی برقرار رکھتے ہو، وہاں سے میرے مطابق یہ دوا ایک سہل اور سستا علاج ہے۔ ہم میں سے کتنے ہی ہیں جو سرجری جیسی لگژری کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے؟ کوئی بھی ہوش مند انسان مسلسل دوا کو خطرناک علاج پر فوقیت دے گا۔ کیا علاج دوا سے بہتر نہیں؟ ماحول سوالات سے گرم ہوا۔ جو کچھ لوگ ہچکچاہٹ کا شکار تھے وہ اب بھی بڑھ چڑھ کر بولنے لگے۔ آپ سرجری ایک مرتبہ کروا لیتے ہو اور بات ختم۔ اب تو کاسمیٹک سائنس اتنی جدید ہو چکی ہے، یہ پلاسٹک سرجری کے ذیلی اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہم جوان دکھنے والے ان پروسیجرز کو ختم بھی کروا سکتے ہیں۔ نہیں پسند آیا تو ہٹا دو، دوا کے اثر کو کیسے پیچھے کریں گے؟ سٹی ہوٹل کے حال میں بیٹھی سارا سلمان اپنی آنکھوں سے لوگوں کا جوش اور خوف دیکھ رہی تھی۔ لینڈ کروز میں موجود مرچان شہیر لب بھینچے ماہرین کے جواب پر پرکھ رہی تھی۔ آخر اس میں کتنے ہی الفاظ حجل کے تھے اور کتنے ان کی ذات کے۔ مور محل میں بیٹھی خرسندہ خاور کو نہ ان سوالوں کی پرواہ تھی نہ جوابات سے کچھ سروکار تھا۔ وہ تو ان اعلیٰ نشستوں پر بیٹھا اپنا نواسا ڈھونڈ رہی تھی۔ دھیرج لوگو، دھیرج، یہ سب بڑھاپے کو چھوتے لوگ ہیں۔ ایک وقت میں اتنے سوال پر ان کے سسٹم کی بربادی کا خطرہ ہے۔ خرسندہ کا نواسا، مرجان کا رفیق اور محفل کے مرکز نے مداخلت کرتے ہاتھ اٹھایا۔ اس کے مضحکہ خیز انداز پر جہاں سب میں دبی دبی سی ہنسی گونجی تھی، وہیں مذاق کے موضوع بنے ان لوگوں نے کرسی پر رخ بدلا۔ کاسمیٹک کے متعلق جتنے بھی لوگ شکوک و شبہات ہیں، ان کو یہاں بحث ایک ہستی دور کر سکتی ہے۔ نیلی اجرک اتر چکی تھی، البتہ شفاف چہرے پر اینک ابھی بھی موجود تھی۔ پوری تقریب میں کسی نے حجل سامیان کی آنکھوں کا تاثر نہ پڑھا۔ چلتے چلتے وہ عین چبوترے کے کونے میں آیا اور آخری نشست پر بیٹھے پیچھے ہاتھ جماتے اس نے بآواز کہا، ڈاکٹر ہاجرہ جلیل، دی فاؤنڈر آف دا نور حیات، چیئر وومن آف HSK فارما ڈرمالائن، اور اس سب سے بڑھ کر میری ماں کی جگہ میری بڑی خالہ ہاجرہ، جو اپنے ابتدائی تعارف پر پھولے نہ سما رہی تھی۔ آخر کے الفاظ پر مسکان پھینکی ہوئی۔ آخر کو ان کا یہ بھانجا ہر بار اپنی ملکیت کیوں جتاتا تھا؟ یہ آپ کے تمام سوالات کا جواب دیں گے۔ بلو ڈرائی بال خوبصورتی سے سنوارے کافتان پہنے وہ عورت باوقار باشعور لگتی تھی، لیکن اس سے پہلے خالہ کے نشست سے دور ہٹتے حجل سامیان نے ہاتھ فضا میں بلند کی اور چٹکی بجائی۔ بتیاں پھر سے بند ہوئیں اور اس مرتبہ حجل سامیان پر بھی کوئی دائرہ نہ بنا۔ سارا بنت سلمان کو نہ اس دوا میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ وہاں کے اندھیروں کی پرواہ۔ گود میں دھرے فون کو چلاتے سارا بنا رکے پاؤں جھلانے لگی۔ اگر ربید نے کہہ دیا تھا وہ ہری پور ہے اور آ نہیں رہا تو پھر وہ یہاں کیوں ہے؟ جس کی آس میں وہ یہاں آئی تھی وہ خود ہی نہیں آ رہا تو اب وقت کو ضائع کرنا بیکار تھا۔ ایکسکیوز می، آواز سے پہلے سارا کو اپنے کندھے پر دستک محسوس ہوئی۔ گردن پھیری تو وہی طلبہ موبائل کی بتی جلائے سارا کے مخاطب تھے۔ میں نے آپ کے کارڈ سے دیکھا تھا
آپ بھی فارماسسٹ ہیں؟ میرا ایک سوال تھا۔ سارا خاموش رہی۔ اس کی خاموشی کو اقرار سمجھتے لڑکی نے بات جاری رکھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے حجل سامیان جو دعوے کر رہا ہے کیا وہ ممکن ہے؟ وہ لڑکی ہچکچائے، شاید مقابل عورت کی خاموشی کا روپ تھا یا اس کی اپنی کم عمری کی جھجک۔ میں نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، دو ٹوک سا کہتے اس نے رخ پھیر لیا۔ اپنے پیچھے اس لڑکی کے دوستوں کی ہنسی سنائی تھی جس مقصد کے لیے اندھیرا پھیلایا گیا تھا۔ اب پروجیکٹر کی روشنی میں وہ واضح تھا۔ دیوار پر ایک عورت کی تصویر موجود تھی، سنہری بال اور نیلی آنکھوں والی۔ وہ ایشیائی تو ہرگز نہ تھی۔ آپ لوگوں کے سوال بچا ہے اور انہی معلومات میں اضافے کے لیے ثبوت سے بہتر کوئی جواب نہیں۔ آواز تو حجل کی تھی مگر وہ خود کہیں نہ تھا۔ دیوار پر جمی وہ تصویر چلنے لگی اور ویڈیو کا آغاز ہوا۔ بونجور میں ایمانڈا آلٹرس، ایک 75 سالہ کیفے کی مالکہ۔ میرا ریجنکس سے پہلا تاثر، وہ عورت اب HSK کے کم اور حجل کی شان میں قصیدے زیادہ پڑھنے لگی۔ سارا نے دھیان نہ دیا، یہاں سے اٹھنے کا مصمم ارادہ کرتے وہ اب ایک مرتبہ اپنا سامان دیکھنے لگی۔ بھلے سے اس نے کچھ استعمال نہ کیا ہو مگر کھو جانے کا وسوسہ اس کے دل و دماغ سے کبھی نہ جاتا تھا۔ وہ عورت گئی تو کوئی تھی مرد اپنی کہانی لے آیا، الفاظ مختلف مگر وجہ ایک کے کیسے یہ دوا اس کی زندگی میں تبدیلیاں لائی۔ ساتھ اس دوا سے پہلے کی اپنی تصاویر اور اب کا حلیہ چہرہ دکھاتے وہ شاید نہیں یقیناً بیشتر دل رام کر چکے تھے۔ میرا ایک سوال ہے، حلق کے بل چلاتے ایک لڑکی اپنی کرسی پر کھڑی ہوئی۔ اس کے ایسے کرنے پر پروجیکٹر کے منظر میں خلل آیا۔ سب کی محور نگاہ وہ 19-20 برس کی لڑکی بن گئی۔ ویڈیو ٹھہری، لوگ تھمے اور روشنی پھیل گئی۔ منزل کے اس کمرے میں گھپ سناٹا پھیلا، نہ کسی کے فلیش کی ٹھک ٹھک تھی اور نہ قلم کی تیزی۔ ایک آواز سے جیسے تم نے سب کچھ روکا ہے، بڑی جی دار لڑکی ہو۔ حجل کی تعریف پر وہ چھپ سی گئی۔ ایسا کرو، ادھر سٹیج پر آ کر پوچھو۔ سانسیں تھم گئی اور گردنیں بے اختیار کھڑی ہوئیں۔ کئی لڑکیوں نے اس پر حسد کی نگاہ ڈالی اور کچھ بچتا کر رہ گئی تھیں۔ سب کچھ جانتی تھی، سب جانتے تھے کہ بہادری حجل سامیان کی کمزوری ہے۔ میں آئے کہہ کر سٹیج پر چڑھتی لوگوں کو ہاتھ تھام کر سہارا دیا اور پھر اپنے صوفے سے ہتے پر آ کر ٹک گیا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائی اور بازو سینے پر باندھتے محفوظ سا شال میں لپٹی اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ پوچھیں جو پوچھنا ہے مس۔ ماہا گلزار شال سے رکھتے ہوئے پھسلی تو ماہا اسے سنبھالتے ہوئے قدرے مسکرائی۔ بریسز والی کی مسکان میں بلا کی معصومیت تھی۔ کیا کرتی ہیں ماہا گلزار؟ اس نے مسکراہٹ روکتے دریافت کیا۔ پڑھائی، MBBS کر رہی ہوں، پہلا سال ہے۔ پھر تو آپ ڈاکٹر ماہا گلزار ہوئی، اس کی قابلیت پر مسرور ہوتے کہا تو ماہا بے اختیار ہنسی۔ چہرے پر ہاتھ رکھتے وہ اپنا نام جتنی ہی پاکیزہ تھی۔ ہزاروں کے مجمع کے سامنے وہ اس لڑکی سے ایسی بے تکلفی برت رہا تھا جیسے یہ بھیڑ جمع ہی اس کے دید کے لیے ہوئی ہے۔ کیا پوچھنا ہے ماہا گلزار نے؟ حجل نے اپنا مائک اسے تھماتے کہا۔ یہ دوا کون کھا سکتا ہے؟ میرا مطلب کس عمر میں اسے کھایا جا سکتا ہے؟ کیا میں اس کو استعمال کر سکتی ہوں؟ پینل کے پڑھے لکھے اور کامیاب لوگ اس لڑکی کو حیرت سے دیکھ کر رہ گئے۔ آخر اس عمر میں اسے بڑھاپے کے متعلق کیا فکر تھی؟ جہاں وہ سب تعجب میں تھے وہیں حجل کے لبوں کی مسکان جدا نہ ہوئی تھی۔ اپنی کرسی پر آدھی بیٹھی سارا کو بلاخر اس مجلس میں کسی جواب کے لیے بے صبری ہوئی۔ آزما لو، شان اچکاتے سیاست دان نے یوں کہا جیسے دوا نہیں ٹافی تھی۔ سامنے رکھی ہے، دوا اٹھاؤ اور کھا لو۔ سر کے خم سے میز پر موجود ڈبیا کا کہا۔ جو بیدار نہ تھا وہ بھی چست ہو گیا۔ جو اس سب کو بے بنیاد تصور کیے ہوئے تھا اس کی بھی حصے چوکس ہوئی۔ وہاں بیٹھے باقی معززین زبان سے نہ صحیح آنکھ کے اشارے سے حجل کو رک جانے کا کہہ رہے تھے۔ ماہا کے ہاتھ پہلو میں گرے، تھوک نگلتے دوا کی سفید شیشی دیکھی اور پھر ایک اجازت طلب کرتی نظر حجل پر ڈالی۔ آنکھیں ملاتے مرد نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ وہ چشموں کی دیوار نہ ہوتی تو شاید ماہا گلزار اس کا حوصلہ دلانا دیکھ بھی لیتی۔ طلبہ کے ہر قدم پر وہاں سنسنی بڑھتی گئی۔ سانس رکتے اس نے دوا اٹھا لی۔
نیوز چینلز بغور اس کے کانپتے ہاتھ اور پسینے سے بھری کنپٹی دکھاتے اپنا پسینہ اپنا پیسہ بنانے لگے۔ مرجان شہیر کی گاڑی اب ہری پور کی حدود میں تھی۔ خرسندہ خاور کے ارد گرد موجود مور محل کے تمام ملازمین جمع تھے۔ سارا بنت سلیمان پاؤں کے ایک مرتبہ پھر سے جلانے لگی۔ ماہا نے اگلے ہی پل دوا کھولی اور ایک گولی بغیر پانی کے پھانکتے گردن گرا دی۔ ہر نظر اس کے تاثرات پر تھی۔ کیمرہ اور موبائل اٹھائے ہر ذی نفس نے اس تاریخی لمحے کو قید کیا تھا۔ گولی نگلتے ماہا نے حجل کی طرف نظریں ملائی۔ چادر کے حالے میں دکھتے چہرے پر کوئی احساس نہ تھا۔ مسکرا کر ہتے سے اٹھتے مرد نے مائک لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میرے اندازے کے مطابق اب تک ہر سوال چشموں کے شیشے پر اسے کسی کا ڈھلکتا وجود دکھائی دیا تھا۔ پھر وہ اس کی بساط کا بکھرتا مہرہ تھی۔ وجود چبوترے کی زمین سے جا ملا اور پھر وہ اس کے ہماکا پرندہ تھا۔ وجود کی ادھ کھلی آنکھیں ساکت تھی یا پھر وہ حجل سامیان کا مستقبل تھا۔ ماہا کے منہ سے نکلتی سفید جھاگ حجل کے چمچم جوتوں پر گری۔ وہ جامد کھڑا رہا، دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ مہا گلزار اوندھے منہ حجل سامیان کے قدموں میں گری۔ دوا کی شیشی ہاتھ سے چھوٹتے فرش پر رینگ کر چبوترے سے گری اور گولیاں پھیل گئیں۔ مجموعے میں تھرتھلی مچی۔ لوگ چلاتے اور چیختے اپنی جگہوں سے کھڑے ہوئے، موبائل اٹھا کر ویڈیو بناتے حاضرین کے ہاتھوں سے ان کے موبائل چھوٹے۔ کافی ہال کے دروازے سے بھاگے اور بیشتر نے سوال جواب کی شروعات کی۔ کچھ دیر پہلے سب اسی کے ہاتھ میں تھا، اب بھی اسی کے ہاتھ میں رہے گا۔ حجل نے چیختے گارڈز اور سیکیورٹی کو بلایا۔ کہیں سے کچھ لوگ اسٹریچر لائے اور کچھ روح انسانیت والے بھی اس لڑکی کی مدد کو آگے بڑھے۔ وہ لڑکی ذات ہے، کوئی مرد سے ہاتھ نہیں لگائے گا، حجل نے چیخ کر کہا۔ کچھ مرد جو آنکھوں میں ہوس لیے اسی مقصد کے تحت آ رہے تھے۔ گارڈز کے اشارے پر انہیں دور ڈھکیلا گیا۔ ایک دم ہی ہال کی بتیاں بجھا دی گئیں۔ وہ اعلیٰ اور کامیاب لوگ اسی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے بھاگے۔ دیوار پر اب HSK کو ملنے والے اعزازات اور کمپنی کا ماضی چلنے لگا۔ طلبہ اپنا سامان سنبھالے ایک دوسرے سے ٹکراتے وہاں سے بھاگے۔ صحافی اپنے سیاہ پنوں کو دیکھتے خوش ہو گئے۔ ادھر ادھر پھیلے مختلف رپورٹر اب کیمرہ میں دیکھتے ایک ہی خبر دہراتے گئے۔ نور حیات ایک فریب ہے، ریجنکس نری موت ہے، سابقہ MPA حجل سامیان دوا کے لبادے میں زہر بیچ رہا ہے۔ شک و شبہات دور کرنے کے لیے لڑکی نے جو دلیر قدم اٹھایا وہ مزید داغ اور دھبوں کو لگا گیا۔ میں نے کہا تھا نا، نور حیات ایک سکیم ہے، بیزار سی طلبہ نے کہتے اپنے دوستوں کو یاد دلایا۔ اس سارے ہنگامے میں سارا خاموش سی سیڑھیاں ٹاپ رہی تھی۔ جب ہتھیلی میں دبا فون بچا، اس کا اطمینان اگلے ہی لمحے زائل ہوا۔ تیزی سے رکتے وہ اپنی پشت پر سے ٹکراتے لوگوں سے لاپرواہ اسکرین پر جھلکتے نام کو دیکھتی رہی۔ روبیر کی جانب سے آتی کال اس نے سانس روکے اٹھا لی اور موبائل فوراً کان سے لگایا۔ پہلا لمحہ، پھر دوسرا لمحہ، تیسرا آیا جب زرگیا کسی نے گھٹتی سانس کے بیچ جیسے آخری دعا کی۔ چوتھا لمحہ آنے سے قبل کال کٹ گئی۔ سارا ہیلو ہیلو کرتے رہ گئی۔ وہ جو گہرے سانس لینے کی آواز نے اس نے 3 ثانیوں کے لیے سنی تھی اب غائب ہو گئی۔ گھبراتے اس نے کال دوبارہ ملائی، ایک ایک سیڑھی چھوڑتے اور لوگوں کے جھنڈ میں ٹھوکریں مارتے لابی کے ایک سنسان گوشے میں دوڑی۔ ارد گرد کیا موضوع پھیلا تھا، سارا کو غرض نہ تھی۔ بھویں سکیڑے وہ اب سلسلہ کال ملنے کے لیے بے صبر ہوئی۔ اگر یہ کال غلطی سے بھی ملی تھی تو وہ اٹھا کر بتا دے گا۔ کال اٹھا لی گئی۔ سارا نے ہونٹ واہ کیے مگر کچھ بھی نکلنے سے قبل اس نے سب سن لیا۔ The number you have dialed does not exist۔ آپریٹر کی سنجیدہ آواز کے علاوہ وہاں کچھ نہ تھا۔ سنسنی کی لہر سارا کی ریڑھ کی ہڈی سے ہوتے اس کے پاؤں کی ایڑیوں تک پھیلی۔ یہ صورتحال پھول بند ہونے سے بھی زیادہ حیران کن تھی۔ زبید زجاج کب سے اپنا فون بند کرنے لگا؟ وہ شہر میں ہوتے یا نہ کرتا، پھر یہاں تو وہ اتنے دنوں سے تقریباً گمشدہ تھا۔ دوہر محل خلفت سے بے اثر وہ کبھی سارا کو پشتے پسے پش نہ ڈالتا تھا۔ روبید زجاج دنیا سے وقفہ لے سکتا تھا مگر اپنی بیوی اور بہترین دوست سے نہیں۔ بغیر کسی تاثر اور گہرائی کے اس نے داخلی دروازے کی سمت دیکھا۔ شیشوں سے بنے اس وسیع چوکھٹ کو پار کرتے اس نے ملک کے حالیہ تنازع سے منہ موڑ لیا۔ ان دشواریوں کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔
بے شک کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ ایسی شومی قسمت کسی بشر نے نہ پائی ہوگی۔ پہلے گاڑی کا بند ہونا، پھر اس کے فون میں ناکافی بیلنس پر زنانہ آواز کی اطلاع، اور مصیبت کے بادل ابھی چھٹے نہیں تھے جب اس کا بینک کارڈ بھی اے ٹی ایم کے اندر کہیں چھا پھنسا۔ جیسے تیسے کر کے وہ گھر لوٹی تو پہلے گھر کی چابیاں الجھی، بعد ازاں گھنٹی اور دروازہ پیٹنے پر بھی چاروں اور سناٹا رہا۔ کشادہ صاف سی گلی میں بنے گھروں کی دیواریں بلند تھی، اور دوپہر کے مطابقت سے ایبٹ آباد میں ماحول کچھ پرسکون تھا۔ سب کام چور میرے نصیب میں ہی لکھے تھے۔ جب ایک دوبارہ دروازہ پیٹنے پر بھی کوئی نہ آیا تو سارا نے انہیں الجھی ہوئی چابیوں میں سے بمشکل اپنی مطلوبہ کنجی نکالی، چہرے پر سے بال ہٹائے، وہ چھوٹے دروازے سے اندر آئی، مگر جو ہی سامنے کے منظر پر نگاہ ٹھہری، خفت اور خودداری جیسے اپنے گھر کو ہی پکے سیمنٹ کا فرش اندر سے بھی ویسا ہی تھا، البتہ دھول سے اٹھا اور ایک دن پہلے آئی آندھی کے کنکروں سے بھرا۔ عین داخلے پر سارا کی سفید کلٹس کھڑی تھی۔ ڈکی پر چپساں کاغذ دکھا تو آگے بڑھ کر اتارتے آسودگی سے مسکرائی۔ بابر مکانک، پیمنٹ 2300۔ مسکراہٹ ہوا ہوئی اور ساری خوش کھڈے میں ملیا میٹ ہوئی۔ پشاور سے ایبٹ آباد آتے وقت اس کی گاڑی بیچ راہ میں خراب ہو گئی۔ عادت کے مطابق اس نے مدد کے لیے اپنے شوہر کو کال ملائی۔ سارا بنت سلمان کی زندگی میں آسانی کا نام ربید زجاج تھا۔ اس کے قبل کے ایسے مواقع پر ربید ہی اس کی گاڑی ٹھیک کرواتا تھا، اور جب بھی سارا کی سواری ٹھیک ہو کر آتی تو ہمیشہ ربید کی لکھائی پر ڈکی پر کوئی پرچی چسپا ہوتی۔ ملازم کی محنت آپ کی خدمت میں، اس مدد کی اجرت ایک اچھا سا چائے کا کپ ہے۔ تمہیں مجھ سے زیادہ تو اس کھٹارا سے پیار ہے۔ سارا کو ایسے پیغامات کی اتنی عادت تھی کہ سابقہ سالوں میں ملی ہر پرچی سنبھال کر رکھی تھی، تو پھر آج ایسا کیا ہوا کہ اس کے شور نے کوئی پیغام نہیں بھیجا؟ سارا کی انگلیوں کی پور بھی ربید کی لکھائی پہچانتی تھی۔ وہ بنا دیکھے بھی کہہ سکتی تھی یہ چٹھی اس کے شوہر کے جانب سے نہیں آئی۔ مایوسی اور کچھ غصے سے ہنکار بھرتے اس نے پرچی مروڑتے بستے میں پھینک دی۔ سیمنٹ اور چونے سے بنے گھر کا جائزہ لیتی اس نے یہاں اپنی پیدائش سے جوانی گزاری تھی۔ گھر کے لوہے کا دروازہ نیلا رنگی تھا، کشادہ سے صحن کی ایک جانب بیٹھک تھی، اور پھر پرانی تعمیر کے مطابقت سے بنے مکان میں گھر کے پیچھے کا صحن باغیچے کے دور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کا فرش کچا اور کھردرا تھا۔ وہاں کھڑا جامن کا درخت اپنی بلندی کے باعث جنوبی صحن سے بھی دکھتا تھا۔ جامنی پھل سے بھرے درخت کو دیکھتے سارا کے چہرے کے تمام رنگ نچڑ گئے۔ گلتے ہوئے پھل اور ان کے بھورے ہوتے پتے مالکین سے شکوا کے نہ تھے۔ سیاہ بند جوتے بے اختیار پچھلے صحن کی حدود پار کر گئے۔ ایک جانب کو رکھا سفید بند پنجرا خالی تھا۔ درخت کے سائے میں موجود وہ سنکی بینچ دھول اور بھٹ سے لدھا تھا۔ ایسا حال تو اجڑے گھروں کا ہوتا ہے، مگر سارا کے گھر میں تو لوگ اب بھی بستے تھے۔ یہ دن دیکھنے سے پہلے میرا جنازہ اٹھ جاتا۔ درخت کے کنارے کھڑے وجود نے جھٹکا کھایا، پنجرے پر جھکی عمر رسیدہ سی عورت ایک ہاتھ کمر پر رکھے جبکہ دوسرے سے اندر کا جائزہ لیتی خفا خفا سے تھی۔ تم خرد دماغوں نے کہاں اچھا موقع ہے، بڑھیا اپنے گاؤں چلی گئی ہے، چلو اس کے بچوں کی ناس مارتے۔ اپنی عمر اور وزن کے باعث عورت سے جھکنا دشوار تھا، مگر تیز تیز لپٹنا نہایت آسان۔ امی، سارا نے زیر لب کہا، مگر اسے اپنی ہی آواز پشت پر بھی سنائی تھی۔ ہڑبڑا کر پلٹی تو وہاں بھی وہی کھڑی تھی، تاثر مختلف، موسم کچھ اور۔ اس پر بیٹھو، سگی اولاد کے چکروں میں کہیں تمہاری کمر ہی نہ ٹوٹ جائے۔ آسمانی لمبی قمیص سمیت بالوں کو گول مول باندھے سارا نے اپنی ماں تاج مینا کو بانس کا بنا موڑا پیش کیا۔ دفعہ دور، خفگی سے بیٹی کا ہاتھ چٹکنے کے باوجود بھی وہ تھپ سے موڑے پر بیٹھ گئی۔ سر پر لی سفید چادر سے گلابی چہرے پر آیا پسینہ پہنچتے وہ کچھ ہی دیر میں ہانپ گئی۔ 2 ہفتوں بعد تم گھر آئی ہو، امی اور بیٹی کیسی ہے، کہاں ہے، یہ تو پوچھا ہی نہیں۔ آتے ساتھ ان اولادوں کو سلام کرنے پہنچ گئی ہو۔ لمبی سے چادر اتارتے تاج مینا نے اسے سختی سے گھورا۔ تمہارا کیا پوچھنا ہے، ہٹی کٹی کھاتی پیتی ہو، سارا مسئلہ تو ان بے زبانوں کا ہے۔
ان کے بس میں ہوتا تو تم جیسی پھوہڑ کے بجائے خود ہی جا کر مٹکے میں پانی اور پیالے میں باجرا بھر لیتے، سارا سے پانی کا گلاس تھامتے، اور اگر اس کی نا اہلی نہ گنواتی تو حلق سے نوالا نہ اترتا۔ اب تم بے زبان کہہ کر انہیں جہنمی نہ بناؤ، ہم سے زیادہ تو ان کی چونچے چلنے کی آواز آتی ہے۔ سارا ماں کے ان پرندوں سے بیزار تھی۔ چوڑے اور بلند پنجرے میں تقریباً 13 مختلف اصناف اور رنگ کے طوطے موجود تھے۔ بچپن سے اب تک سارا نے اپنی ماں کی محبت ان جانوروں کے ساتھ بانٹی تھی۔ وہ مجھے یاد کر کے بولتے ہیں، اب ہر کوئی تمہاری طرح بے فیض نہیں ہوتا کہ 3 ہفتے سے گئی ماں کو ایک بار بھولے سے کال بھی نہ کرے۔ ربیت نے تو کی تھی تمہیں کال، وہ کرے میں کروں بات ایک ہی ہے۔ جوڑی میں بیٹھے 2 نیلے طوطوں کو دیکھتے سارا نے ناک چڑھائی۔ میں جماتریاں نہیں تیواں جماتا کی تاسا، میں نے داماد نہیں بیٹی کو جنم دیا تھا۔ سفید رنگت قلموں کے مہندی رنگ کے بال، ہاتھوں میں 2 سونے کی چوڑیاں اور ناک میں موجود فیروزہ کی لونگ پہنے، وہ عورت سارا کی ماں باپ ہر رشتہ اور ممکن مکمل خاندان تھی۔ کیوں نہیں ڈالا ان کو پانی دانا؟ دھوپ صحن میں اتری ماں کی بیٹی پر جامن کی ٹہنیوں کا سایہ بنائی تھی۔ وقت نہیں ملا۔ تفتیش کے باعث سارا بھی ان خستہ حال پرندوں کو جانچنے لگی، مگر ماں کے متضاد اسے خرابی کا ایک شبہ تک نہ آیا۔ میری کال کر کے یاد دلانے پر بھی تمہیں وقت نہیں ملا؟ سمجھتی ہو ماں پاگل ہے، بکتی جھکتی رہتی ہے۔ تیرے جی اولاد جم کے ماں سے ریچ خاک پائیے، اپنے سارے کم جانو تے ماں دا ہک کم یاد نہیں۔ تم جیسی اولاد جم کر میں نے سر میں خاک ڈالی ہے، اپنے سارے کام جانتی ہو مگر ماں کا ایک کام یاد نہیں۔ ماں کی ممتا جاگی اور مادری زبان میں لتاڑتے انہوں نے سارا کا گھر بار ایک کیا۔ اکتاتے ہوئے اس نے ناک بھویں چڑھائی۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے امی، میرے ساتھ یہ اپنی ہند کو نہ بولا کرو۔ سر پر ہتھوڑے کی طرح لگتی ہے۔ گلاس اٹھاتے وہ دھپ دھپ کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ چادر گود میں رکھے اور خود کو پنکھا جھلاتے تاج مینا منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، پیو دے خاندان دا سرے۔ سر اٹھاتے تاج مینا نے جامن کے درخت کو دیکھا، اوس کے قطروں سے چمکتے پتوں کے اندر تک تر و تازگی بخش دی۔ چاروں موسم کا ایک پہر دیکھ کر آیا حال میں کھڑا درخت اس حال کا نہ رہا۔ یاد ماضی کے پٹ بند ہوئے تو نیلے کھدر کے لباس اور کھلی زلفوں والی عورت حال میں آئی، سپاٹ نگاہوں سے اس مقام کو دیکھے گئی جہاں سال قبل یہ منظر پیش آیا تھا۔ اب نہ وہاں کوئی موڑا تھا، نہ اس پر بیٹھا فربا وجود، اور نہ پٹر پٹر اپنی مادری زبان میں اسے لتاڑتی ماں۔ 8 ماہ قبل تاج مینا کی وفات کے بعد سارا نے اس کی سگی اولادوں کو بھی آزاد کر دیا تھا۔ اب اس سفید پنجرے میں بس خالی مٹکے اور بوسیدہ باجرے کی باقیات تھے۔ پنجرہ ہٹانے کی اس میں ہمت نہ تھی، وہ اس کے باپ کی جانب سے ماں کو تحفہ تھا۔ سارا نے تصور نہیں کیا تھا، مگر اب سب سے زیادہ اسے تاج مینا کی وہی بولی یاد آتی تھی۔ گہرا سانس پھڑتے وہ پچھلے صحن میں کھلتے باورچی خانے کے دروازے کی سمت پلٹی۔ اس مکان کے مکین وقت کے اسیر بن چکے تھے۔ اب یہ وحشت ٹپکتی دیواریں، یہ مرجھائے گل اور یہ سنسان کمرے انہیں آزادی کی یاد دلاتے تھے۔ باورچی خانے میں نیم اندھیرا تھا۔ سرمئی فریج کھولی تو اندر کا سناٹا اس پر ہنسا۔ سارا کو دوبارہ غصہ آیا۔ تاج مینا کی زندگی میں وہ چڑچڑی تھی، اب تو جیسے وہ آگ نکالے کو منتظر تھی۔ وہ کچھ کاموں کے سلسلے میں پشاور گئی تھی، پیچھے گھر سنبھالنا جیسے ربیت کی بہن کے لیے جان کا عذاب بن گیا۔ نہ صاف صفائی، نہ فریج میں کوئی کھانے کی شے۔ اسے اچھے سے یاد تھا جانے سے قبل وہ اپنے دیور کو گھر کے راشن واسطے پیسے بھی دے کر گئی تھی۔ غصے سے فریج کا دروازہ مارتے وہ ڈسپینسر تک آئی۔ اس سے قبل وہ خشک گلا تر کرتی خالی ڈسپینسر نے سے زبان نکالتے آنکھیں دکھائی۔ غصہ خطرناک صورت اختیار کرتے اب چہرے کو سیاہ کر گیا تھا جب ڈسپینسر کو دھکا دے کر گراتے وہ باورچی خانے سے نکلی۔ تیش کا عالم ایسا تھا کہ صوفے پر بیگ اچھالتے اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ ٹکراتا زمین پر اوندھے منہ گرا ہے۔ دوسری منزل کی سیڑھیاں گھر کے صحن سے جاتی تھیں۔ بجلی کی رفتار سے سیڑھیاں ٹاپتے سارا اوپری منزل کے بنے کمروں کے بیچ رکی۔ دائیں جانب کو موجود چوکھٹ پر دستک دینے کے بجائے دھاوا بول دیا۔ متواتر دروازہ پیٹتے وہ بریرہ کا نام پکارنے لگی۔ بریرہ دروازہ کھولو۔ وہ کبھی نوب گھماتی، کبھی دروازہ پیٹتی، شاید نہیں، یقیناً یہی وجہ تھی کہ گھر کی بجتی گھنٹیوں پر کوئی جواب نہ آیا تھا۔
مجھے معلوم ہے تم اندر ہو، بریرہ میں جانتی ہوں تم جاگ رہی ہو، دروازہ کھولو نہیں تو میں تمہارے بھائی کو بتاؤں گی۔ بریرہ زجاج۔ کچھ آخری کاوشیں بھی جب ناکام ہوئی تو سارا لپک کر نیچے بھاگی۔ اس کی چادر وہیں کہیں سیڑھیوں پر پھسلی۔ چابیاں اٹھاتے اس نے ہانپتی سانسوں سے دروازہ کھولا، تیزی سے اندر داخل ہوئی اور ٹھہر گئی۔ خشک لب کھلتے اور سکتے میں ڈوب گئے۔ چہرے پر پھسل کر آتی زلفوں کا اسے خیال نہ تھا۔ اس کے ہاتھ سے چابیاں نکلتی بریرہ زجاج کی کھلی ہتھیلی میں آ گریں۔ آڑی ترچھی حالت میں وہ کندھے کے بل بے سود اور بے ہوش فرش بوجھ تھی۔ گھنگرو بال اس کے کھلے منہ کو ڈھانپے تھے، جبکہ چہرہ پیلا پٹاخ تھا۔ سارا کا خوف سالم موجود تھا۔ اگر اس کی ماں ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ بریرہ، بریرہ اٹھو۔ گھٹنوں کے بل بیٹھے سارا نے اس کے گال تھپ تھپائے، ہاتھ مسلتے وہ بدن کا درجہ حرارت ناپنے لگے۔ بریرہ، سارا نے فون کے لیے نظریں گھمائی۔ اس کا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا، اعصاب مفلوج ہوئے۔ اس گھر کی دیواروں نے اگر دوسرا جنازہ دیکھا تو ڈھہ جائیں گی۔ ماہل کہاں ہے؟ سیڑھیوں پر بھاگتے وہ زینوں پر پھیلی شال سے پھسلتے بچی۔ ماہیل کہاں تھا؟ سارا بنت سلمان کے لرزتے لبوں کے بیچ سے نکلا سوال ایبٹ آباد کی فضاؤں میں گردش کرتا۔ ایک قدرے مصروف شاہراہ کے چوکٹے پر تحلیل ہوا، جہاں کنارے پر ایک سیلن زدہ 3 منزلہ عمارت یقیناً ماں کی دعا یا دادی کی تمنا تھی۔ آخری منزل پر بنی سیڑھیاں طے کرتے تہ خانے کی جانب چلے آؤ تو حال احوال پر انا للہ پڑھ بیٹھو گے۔ کسی زمانے میں یہ نیٹ کیفے ہوگا، مگر اب یہ بے روزگاروں اور روزگاروں کی وقت گزاری کا علاقہ بن چکا تھا۔ قطار در قطار موجود کیبن نوجوانوں سے بھرے تھے۔ مدھم بتیوں کے بیچ کمپیوٹر اسکرین سے نکلتی رنگین بتیاں اور چھت پر سے جھولتے کوثر فضا کے فانوس، بیچ مدھم بےہودہ گانوں کا شور تھا۔ پسینے کی مہک سے بھری اور تمباکو کی نشانیوں میں لپٹے اس کلب میں کہیں سنوکر کی میز تھی، کہیں دھرے ہوئے صوفے، کہیں کرسیوں کے آگے سستے مانیٹر، اور پھر ایک کنارے میں آئس ہاکی کا میز۔ دیوار اور فرش پر چسپاں مصنوعی لکڑی کا وال پیپر جگہ جگہ سے اترا تھا۔ چھت پر ٹنگے غلیظ پنکھوں کے پھڑپھڑاہٹ بلند تھی۔ آج پھر مٹن کڑاہی کس کی جیب سے نکلے گی؟ کانوں پر ہیڈ فون چڑھائے ایک اور زبان باہر نکالے عبدالصمد نامی آدمی کی توجہ اپنی گیم پر، جبکہ ذہن پیٹ پر تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے تم لوگوں کی عیاشیوں کی ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں نے اٹھائی ہے۔ آج تو ہرا کر پچھلے سارے حساب لوں گا۔ کنٹرولر پر تیزی سے انگلیاں چلاتے سمت کی آنکھوں میں منو سلوا کی ہوس تھی۔ 300 کی ایک پلیٹ بریانی میں نے بوٹی تو نصیب سے بھی نہ ملے، اور 70 روپے کی بوتل پلانے پر تمہیں سخاوت کا تمغہ نہیں، بے شرمی کی لعنت دینی چاہیے۔ یہ دوسری آواز قدرے کونے میں بیٹھے ماہد کی تھی۔ سفید رنگت والے مرد کے چہرے پر نیلی پیلی بتیوں کے رنگ آ جا رہے تھے۔ بے روزگاری، غربت اور معاشیت کے حالات کو مد نظر رکھتے حاتم تائی بھی قبر سے جاگ کر مجھے سلیوٹ مارے، گردن اکڑا کر کہتے اس کی انگلیوں میں تیزی آئی تھی۔ مار دھاڑ کی مسلسل آتی آوازیں اور پیچھے چلتی موسیقی حشر برپا کیے تھی۔ سلیوٹ تب مارے جب تم خوشی سے ہم پر مال لٹاؤ۔ تم تو منہ لٹکا کر ہارتے ہو اور ہر بار اپنے چاچا کے اس 2 نمبر ڈھابے پر لے جاتے ہو۔ خدا گواہ ہے 3 سال میں ہمارے علاوہ وہاں کبھی کوئی گاہک نہیں آیا۔ ماہد نے ہنس کر کہا۔ گاہک چھوڑو، اس کا تو چاچا بھی وہاں نہیں آتا۔ ماہد اور سمت کے درمیان کب سے خاموش بیٹھے لڑکے نے مداخلت کی۔ اس توہین پر سمت کا پوپلا سا منہ بن گیا تھا۔ زجاج، تم کھیل پر نظر رکھو، میرے چچا پر نہیں۔ سمت نے کان پر لگے آلے اتارتے جراح کی۔ تمہارے چاچا پر مجھے نہیں، تمہاری چاچی کو نظر رکھنی چاہیے۔ ہفتہ پہلے اقبال مارکیٹ میں کسی لڑکے کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ ماہیل کے کہنے کی دیر تھی، عبدالصمد سارا کھیل بھول گیا۔ ماں باپ کی موت کے بعد چاچا اور چاچی اس کی کل کائنات تھے۔ کمپیوٹر کی چلتی اسکرین پر کسی جنگل کا منظر تھا، جہاں رنگ برنگ بال اور حلیے والے کردار ہاتھوں میں مختلف اوزار اٹھائے ایک دوسرے سے بچتے پھر رہے تھے۔ عجیب شکل و صورت کی مخلوقات جو کبھی پنجے مارتی تو کبھی منہ سے آگ نکالتی، جب ٹھہری ہوتی تو مسلسل اچھلتی رہتی، ہاتھ میں کنٹرولر اور کان پر ہیڈ فونز پہنے۔ ماہل زجاج کی مسابقت نگاہیں اپنی کھیل پر جامد تھی۔ سانولی رنگت، تیز نین نقش اور پرخمار نظروں والا مرد 25-26 کے سالوں میں لگتا تھا۔ تینوں دوست اپنے اعتراف سے بے نیاز جیتنے میں مگن تھے۔
سامنے دھرے فون پر بجتی متواتر گھنٹی بھی ماہیل کو اس فصوں سے نکال نہ پائی۔ گیمنگ کے اس کے لیے وقت گزاری نہیں، بلکہ وہ سرگرمی تھی جس سے وقت گزرتا تھا۔ ایک دم اسکرین کا منظر تبدیل ہوا اور وہاں ان 3 لڑکوں کے تاثرات تھے۔ کرسی پر دم سادے وہ بدلتی بتیوں کے درمیان سکتے میں چلے گئے۔ اسکرین پر درج اور کانوں میں گرج ہوتی 3 میں سے 2 اسکرین پر وکٹری کی عبارت اور سماعت نے اس کا سکتہ توڑا۔ سمد نے ہاتھوں میں چہرہ چھپایا، ماہد نے ہنستے ہوئے دوست کا مذاق اڑایا اور ان دونوں کے بیچ ماہیل بیٹھا اسکرین پر جھلکتے الفاظ کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہ جیت چکا تھا۔ حقیقی دنیا میں تم کامیاب ہوگے، مگر چوئل، دنیا میں تمہارا باپ میں ہوں۔ اپنے کھیل میں ہارے دوست کی پیٹھ تھپ تھپائے۔ وہ جیتنے پر ہر بار ایسے ہی مغرور دلا سے دیتا تھا، ری میچ کرو، میں اس بار کو نہیں مانتا۔ سمد نے ہاں مرتبہ جملہ دہرایا۔ نہ مانو، بس ہمارے 2 پہر کے کھانے کا بندوبست کرو۔ ماہد نے لپکتے اس کی جیب سے بٹوا نکالا۔ دونوں گھتم گھتا ہوتے لڑکوں کو دیکھتے ماہیل نے مسکراتے مانیٹر کو دیکھا۔ وہاں وہ جیت کے الفاظ اب بھی جگمگا رہے تھے۔ سرشار ہوتی کیفیت میں وہ فون کال مغل ہوئی۔ بھویں سکیڑتے ماہیل نے اپنا فون تھاما اور اگلے ہی لمحے کان سے لگایا۔ اس ایک کال کے انتظار میں 2 ہفتے سے نظریں لگائے تھا۔ کیفے کی ہلچل سے آزاد ہوتے وہ باہر سیڑھیوں پر آیا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ رسمی الیکس کے بعد وہ دوسری جانب سے کہا گیا۔ دوست کے لہجے میں غائب امید پر اس کی چھٹی حس بیدار ہوئی۔ میں کافی دن سے سوچ رہا تھا، مگر سمجھ نہیں آئی کہ کیسے کہوں۔ کھردری داڑھی میں مسکراتے ماہیل کے ہونٹ آہستگی سے مرچھا گئے۔ یار، میں نے بڑی کوشش کی، بہت منت ترلے کیے، مگر نہیں مانے سر۔ وہ تمہیں اب مزید جاب پر نہیں رکھ سکتے۔ یہ مت بتا جو اس نے کہا، یہ بتا جو اس نے نہیں کہا۔ مرد کی آواز ویران تھی، آس اور امید سے خالی۔ 3 ماہ قبل اسے ایک پرائیویٹ اسکول میں غیر نصابی سرگرمیوں کی استاد کی نوکری ملی تھی۔ تنخواہ اتنی تھی کہ اگر وہ کسی کو بتاتا تو اگلا ہنس کر 100-200 اسے صدقے کے طور پر دے دیتا۔ سب ٹھیک جا رہا تھا جب ہفتہ قبل ایک بچے کے باپ سے اس کی تو مہمے میں حدود تجاوز کر گئی۔ پرائیویٹ اسکول میں اساتذہ کو ہی جھکنا پڑتا ہے ماہی، یہ بات میں نے تمہیں اول روز سے سمجھائی تھی، پھر بھی تم اس بچے کے باپ کا جبڑا توڑ آئے۔ بات اتنی بڑی نہ تھی، مگر طالب علم کے باپ نے جب ماہیل کا گریبان پکڑتے سے تھپڑ جڑا تو جواباً ماہیل نے جھک کر جوتے کھانے کے بجائے 5 انگلیوں کا مکہ جھڑ دیا۔ میں لڑائی نہیں، بس بچوں کو سیلف ڈیفense کی ٹریننگ دے رہا تھا سر۔ پرنسپل کے دفتر میں کھڑے اس نے ڈھٹائی سے کہا، اب باکسنگ کے لیے ٹیچرز رکھیں گے تو وہ چکنا تو بجانے سے رہا۔ ناخن کی جلد کو ترتے ماہیل نے دوسری طرف سے اپنے دوست سے کہا، وہ وہاں 1 سال سے فزکس کا استاد تھا اور اسی کی بدولت ماہیل کو نوکری ملی تھی۔ اب گھر بیٹھ کر فرشتوں کو باکسنگ سکھائیں، اتنی مشکل سے نوکری ملی تھی وہ بھی گوا دی۔ تم یہ تو بتا نہیں رہے کہ پرنسپل نے کیا نہیں کہا؟ تو اب جو میں کہوں گا وہ اسے بتا دینا۔ سر اٹھایا، چھوٹے کٹے بالوں پر بارش کے اوائل قطرے گرے۔ اپنے اس گنجی توند والے کو بتا دینا جتنی تنخواہ منت سماجت کرنے کے بعد وہ مجھے دیتا تھا، شکر منائے کہ 2-3 مکے میں نے اسے نہیں جڑ دیے۔ بدمزہ ہوتے اس نے سلسلہ کال خود ہی منتقل کر دی۔ اب چاروں اور بارش کی ہلکی کن من تھی۔ بازاروں میں ہلڑ بازی اور گاڑیوں کا رش۔ دور ایک عمارت پر بینر لگا تھا، HSK کا لوگو، اور قریب ہی ایک مالی کی ہنستی ہوئی تصویر تلے آج کی تاریخ اور ریجنکس کی افتتاح کی جگہ درج تھی۔ ہاتھ میں موبائل تھامے ماہیل کی گردن چھپ گئی۔ نوکری کے حصول میں اس نے 3 سال کہاں جوتیاں نہیں گھسائیں۔ آن لائن سے لے کر نائٹ ڈیوٹی ہر جگہ کے لیے اس نے حامی بھری اور آخرکار اپنی انا کی دیوار مسمار کرتے ایک نجی اسکول میں قلیل سی تنخواہ اور ناکافی کام پر سمجھوتا کیا کہ چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ تو بہتر ہے۔ 3 ماہ بعد ماہیل دوبارہ سفر پر کھڑا تھا۔ خود کے ساتھ ہوئی ناانصافیوں سے زیادہ اسے دوسروں کو ملتا انصاف جلتا تھا۔ اس کے دوست، رفقا، ساتھی، طلبہ کہاں پہنچ چکے تھے اور ایک وہ تھا ابھی بھی ڈگری پر معمولی سے نمبر لیے وہ سند اٹھائے جامعہ کے باہر کھڑا تھا۔ سمت کا تعین تو تب کرتا ہے جب بدقسمتی کی یہ دھن چھٹتی۔ حالی یہ سونگ، کلب سے نکلتے ماہد نے کھنکتے لہجے میں کہا۔ نیلے نوٹوں کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے۔ ہاتھ میں 4-5 ہزار کے نوٹ اٹھائے وہ ناک سے لگائے ہوئے تھا۔ یہ میرے نہیں ہیں،
چاچی نے بل کے لیے دیے ہیں، ادھر دے دو یار، چاچی نے چاچا کی کھال ادھیڑ دینی ہے، پھر چاچا میرا ہارڈ بال بنا کر کرکٹ کھیلے گا۔ لپکتے ہوئے اپنے پیسے واپس لیتا سمد روحانسا ہوا۔ ماہدین تینوں میں سب سے دراز قد مگر کمزور صحت تھا، اس کے مقابلہ سمد مناسب قد مگر پھولا ہوا وجود، اور جب دونوں ساتھ آتے تو عجیب ہی منظر پیش ہوتا۔ آج تو دونوں بھائی کسی مہنگے ہوٹل اور رونق بخشتے تھے۔ کیا کہتا ہے، میرا دماغ نہ چاٹ۔ ماہد کا ہاتھ چھٹکتے ماہیل نے بدمزاجی سے کہا، جاؤ تم دونوں۔ ان دونوں کے ششدر ہوتے تاثرات دیکھتے وہ بنا واپس اندر بڑھ گیا تھا۔ اب گھنٹوں تک کنٹرولر پر ظلم ڈھاتے، وہ خالی پیٹ ہی اپنی آنکھیں جلائے گا۔ میں زوال میں رہ کر ہی مر جاؤں گا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔